KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी खिदमत में इसकी दूसरी क़िस्त पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, 1908 के दौरान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल की शायरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत व मवद्दत का एक नया रंग और आहंग हमारे सामने अपना जलवा दिखाता नज़र आता है। 1908 में बांगे दरा में लिखी जाने वाली नातिया नज़्म का अंदाज़ मुलाहिज़ा फरमाइए। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाने दिल के मकीनों में। फड़क उठा कोई तेरी अदाए माअरफ़ना पर, तेरा रुतबा रहा बढ़ चढ़ के सब नाज आफरीनों में। नाज़रीन गिरामी, इस दौर के बाद इक़बाल एक नए उसलूब, नए लहजे और नए आहंग के साथ एक मुनफरद जहद तलाश कर चुके थे, जिसका अक्स बांगे दरा की नज़्म खिताब बजवानान इस्लाम से ही चमक उठा था। इसके ऐन बाद आने वाले ज़माने में कलाम इक़बाल में मक़सद रिसालत, अज़मत रसूल, तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसवे हसना के साथ साथ हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत अक़ीदत व महब्बत, नज़र व न्याज़, दुआ व मुनाजात और शौक़ यसरत के मज़ामीन बकसरत दिखाई देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इक़बाल अपनी शायरी में जगह जगह मिल्लत की ज़बू हाली, इसके तनज़्ज़ुल पर इजहार अफ़सोस और मसाइल के हल के लिए दस्तगीरी व चारागरी की दरख्वास्त दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूँ पेश करते दिखाई देते हैं। तो ए मौलाए यसरब, आप मेरी चारा साज़ी कर, मेरी दानिश है अफरंगी, मेरा ईमान जुन्नारी। करम ए शहे अरब व अजम, के खड़े हैं मुंतज़िर करम, वो गदा के तूने अता किया है जिन्हें दमाग़े सिकंदरी। शीराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वो लज़्ज़त आशोब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा है जो मुझ में, वो तूफ़ान किधर जाए। मुसलमान औ फ़कीर कज कुलाहे, रमीद सीना सूज़ आहे। यानी मुसलमान जिसकी शान ये है कि वो फ़कीरी में भी बादशाह होता है, यानी बेसर व सामानी में भी अल्लाह के सिवा हर एक से बेनियाज होता है, लेकिन आज अपनी मुसलमानी शान खोने की वजह से इसके सीने में इस्लाम का सोज़ गम और हरारत ख़त्म हो चुकी है। दिलोश नौयद चुरा नौयद नदौनद, निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे। यानी आज इसका दिल अपनी महरूमियों और ज़वाल पर रो रहा है। इसका दिल क्यों रो रहा है वो नहीं जानता। अपनी उम्मत का गम खाने वाले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों की हालत पर रहम करें और अपनी एक निगाह करम से इसकी तकदीर बदल दें। नाज़रीन गिरामी क़द्र, दूसरी तरफ इक़बाल मुसलमानों को जो तौहीद के राज़दार और मताए मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन हैं, अहकाम इलाही और तालीमात नबवी का वो रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर वो रूहानी इर्तिक़ा की मनाजिल तय करके और अनफुस व आफ़ाक़ की तस्ख़ीर करके और साफ़ खुदाबंदी का परतौ और जलाल व जमाल का मुकम्मल मज़हर बन सकते हैं। अस्रार खुदी से लेकर अरमुग़ान हिजाज़ तक
وہ امت مسلمہ کو ایک محبوب جہاں آرا کی رونمائی کرواتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہست معشوق نہاں اندر دلت، چشم اگر دوری بیاب نمائی مت، یعنی تیرے دل کے اندر ایک محبوب پوشیدہ ہے، اگر تو آنکھ رکھتا ہے تو میرے پاس آ، میں تجھے دکھاؤں۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مسلمان کے دل میں ہے کہ آپ کے نام سے ہی ہماری عزت اور آبرو قائم ہے۔ ناظرین گرامی، اقبال کے نعتیہ کلام کی مجموعی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوصاف و کمالات اور کارناموں پر اصل روشنی ڈالی ہے۔ بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسری زیر پائے امتش، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب راحت کے لیے بوریے پر احسان فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کا تاج اپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ در شبستان ہرا خلوت گزید، در شبستان ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں خلوت گزینی اختیار فرمائی، اور آپ نے نیا آئین، نئی ملت اور نیا انداز حکومت اختیار فرمایا۔ ماند شب ہا چشم او محروم نوم، تو بتخت خسروی خوابید قوم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بہت سی راتوں میں نیند سے محروم رہیں، تب کہیں جا کر ان کی امت تخت خسروی پر سو سکی۔ ارمغان حجاز کی ایک ربائی میں ماہ نو کی طرح فضائے کائنات میں ترقی کرنے اور اپنا مقام بنانے کی خواہش کے تحت خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کردہ صراط مستقیم کا تعین اقبال ان الفاظ میں کرتے ہیں: بمنزل کوش مانند مہ نو، بمنزل کوش مانند مہ نو، دری نیلی فضا ہر دم فزوں شو، یعنی نئے چاند کی طرح منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا رہ۔ آسمان کی نیلی فضا میں جس طرح چاند ہر رات پہلی رات سے بڑھ کر نکلتا ہے، تو بھی ہر لمحے پہلے سے زیادہ ترقی کرتا ہوا بڑھتا رہ۔ مقام خویش اگر خواہی دریں دیر، مقام خویش اگر خواہی دریں دیر، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، یعنی اگر تو زمانے میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے دل لگا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے، یعنی ان کی شریعت، ان کی سنت اور اسوہ حسنہ کو اختیار کر۔ ناظرین ذیشان، بال جبریل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کے یہ اشعار بلاغت و جامعیت کا شاہکار ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرت علامہ اقبال اپنے عرفان ذات اور سوز و ساز حیات کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کا فخر جانتے تھے۔ حضور رسالت کی رباعیات کا یہ رنگ بھی ملاحظہ فرمائیے: بچشم من نگہ آوردہ توست، بچشم من نگہ آوردہ توست، فروغ لا الہ آوردہ توست، یعنی میری آنکھ میں جو مومنانہ فراست والی نگاہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی ہے، اور میرے جسم و جان اور نگاہ میں جو لا الہ یعنی توحید کی چمک ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی ہے۔ دو چارم کن بصبح من روانی، دو چارم کن بصبح من روانی، شبم روتاب مہ آوردہ توست،
یعنی مجھے اپنے دیدار کی صبح سے دوچار کریں اور میری زندگی کی ایسی صبح طلوع کریں جس کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، اور میری رات میں چاند کی چمک آپ علیہ السلام کی عطا کی ہوئی ہے، یعنی میری زندگی میں اس دور کی باطلانہ تاریکی کے باوجود ایمان کی جو روشنی پائی جاتی ہے، اس کا منبع بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مرائی سوز فیض دم توست، مرائی سوز فیض دم توست، بتوکم موج میں از زمزم توست، یعنی میرے اندر جو سوز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے، اور میری انگور کی بیل میں جو شراب کی موج ہے وہ بھی آپ نبی علیہ السلام کے فیض کی بدولت ہے۔ خجل ملک جم از درویشی من، کہ دل در سینہ من محرم توست، یعنی ایران کے بادشاہ جم کا ملک میری درویشی کے آگے شرمندہ ہے، کیونکہ میرے سینے میں جو دل ہے وہ آپ علیہ السلام کا محرم ہے۔ ناظرین گرامی، اقبال کی نگاہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک کسوٹی ہے جس پر ایک مسلمان اپنے آپ کو جانچ کر ایسی خوبیاں اور اوصاف پیدا کر لے تو وہ بھی ایک نیا جہان پیدا کر سکتا ہے۔ تو کجا بے غیرت دین زیستن، تو کجا بے غیرت دین زیستن، اے مسلمان مردن است این زیستن، یعنی تو کب تک غیرت دین کے بغیر زندگی بسر کرے گا؟ اے مسلمان، یہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ مرد حق باز آفریند خویش را، مرد حق باز آفریند خویش را، جز بنور حق نبیند خویش را، یعنی کہ مرد حق اپنے آپ کو از سر نو تخلیق کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بر عیار مصطفیٰ خود را زند، بر عیار مصطفیٰ خود را زند، تا جہان دیگری پیدا کند، اور مرد حق جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار پر اپنے آپ کو پرکھتا ہے، اور اس طرح وہ ایک نیا جہان وجود میں لاتا ہے۔ اپنی مشہور مثنوی پشت بایت کرد میں اقبال اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی ذات کو ہیچ اور تنگ دامہ پاتے ہیں تو ان الفاظ میں اظہار فرماتے ہیں، جن کا ترجمہ ہے: جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہتا ہوں تو میرا جذبہ عشق مجھ سے کہتا ہے کہ اے پابند غیر، جب تیرے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگانی کا کوئی بھی رنگ دکھائی نہیں دیتا تو تجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے ناپاک ہونٹوں سے ادا کر کے اس اسم گرامی کے تقدس کو ناپاک کرنا زیب نہیں دیتا۔ ناظرین گرامی قدر، اقبال کے ہاں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی واردات و کیفیات اور جذبہ صادقہ کے علاوہ ناموس رسالت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جام شہادت نوش کر جانے والوں کے لیے بھی زبردست خراج عقیدت موجود ہے۔ خصوصاً شاطمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واصل جہنم کرنے والے دو شرفروشان ملت غازی علم الدین شہید اور غازی عبد القیوم شہید کی محبت رسول میں شہادت سے علامہ اقبال حد درجہ متاثر تھے، جس کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہو جانے کی کچھ مثالیں اقبال نے اپنے کلام میں تاریخ اسلام کے دلگداز واقعات سے بھی پیش کی ہیں۔ مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نثار کرنے کا واقعہ ان کے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج دکھائی دیتا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اقبال نے اپنے کلام میں کئی جگہ
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کس طرح ملک حبش کا ایک عام شخص غلام بن کر آیا اور بعد ازاں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عہدے پر متمکن ہوا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے آپ کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزت و عظمت محض عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حاصل ہوئی تھی۔ اقبال فرماتے ہیں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ مدینہ تیری نگاہوں کا طور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اقبال کس کا عشق یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اس کے علاوہ اقبال نے ہزاروں سرفروشان اسلام اور شہیدان اسلام کے لہو کو جس انداز میں سلام عقیدت پیش کیا ہے، اس کی بہترین جھلکیاں ایک نظم حضور رسالت مآب میں اور جنگ یرموک کا واقعہ میں بخوبی ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اقبال کی نظم ایک حاجی مدینے کے راستے میں ایک ایسی داستان سفر ہے جس میں جانباز اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر خوف و خطر سے بے پرواہ ہو کر حب رسول میں سرشار دشت پیمائی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اقبال نے جاوید نامہ میں حسین ابن منصور الحلاج کی زبان سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو یوں واضح کیا ہے کہ آپ صحیح معنی میں عبدہ ہیں، اور اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے کہ عوام تو درکنار، خاص بھی اس کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ رموز بے خودی کے ان اشعار سے بخوبی ہو سکتا ہے جن میں ان کے نزدیک ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات خداوندی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فرماتے ہیں، مانیے حرفم کنی تو حقیق اگر، مانیے حرفم کنی تو حقیق اگر، بے نگروی دیدہ صدیق اگر، یعنی اگر تو میرے حرف یعنی میری بات کی تحقیق کرے، اور اگر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے دیکھے، قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، یعنی نبی علیہ السلام دل و جگر کی طاقت و قوت بن جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب تر ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اقبال نے کمال ارتقاء اور مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے جس آئین اور راستے کی نشاندہی کی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہست دین مصطفیٰ دین حیات، ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع تفسیر آئین حیات، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی دراصل زندگی کا دین ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آئین کی تفسیر ہے۔ سیقلش آئینہ سازد زنگ را، سیقلش آئین سازد زنگ را، از دل آہن رباید زنگ را، یعنی شریعت کا سیقل پتھر کو آئینہ بنا دیتا ہے اور لوہے کے دل سے بھی زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ تا شعار مصطفیٰ از دست رفت، تا شعار مصطفیٰ از دست رفت، قوم را رمز بقا از دست رفت، یعنی جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا راستہ ہاتھ سے چھوٹا ہے تو قوم بقا یعنی زندہ رہنے کے طور طریقوں سے کلی طور پر محروم ہو چکی ہے۔ عزیزان گرامی، غرض فنا فی الرسول کی منزل کی جانب گامزن اقبال
ہر مسلمان کو صاحب لولا کے لمحہ کا پیروکار بننے، ان کی سنت کو مشعل راہ جاننے، متاع مصطفی کا وارث اور انعامات ربانی کا مستحق ہونے کے لیے واحد نسخہ دوام یہی بتاتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر کے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ اس کے بعد ذات خداوندی کا پورا پورا وعدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر ناظرین کرام، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس جامع اور خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو وہ تمام خیرات عطا فرمائیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائیں، اور ان تمام شرور سے محفوظ و معمون فرمائیں جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معمون و محفوظ فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔